अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि हम सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम बात करने लगे हैं उस अहम चीज़ की जो कि अगर आप भी एक ऐसी लड़की हैं जो हराम रिलेशनशिप में आ गई हैं किसी ना किसी वजह से, क्योंकि समटाइम्स हमारा माहौल इस तरह का होता है जो कि हमें मजबूर कर देता है कि हम वो स्टेप ले लें। हालांकि ना तो वो हमारे दिल की ख्वाहिश होती है, ना वो हमारे दीन में हमें इजाज़त मिली होती है उस चीज़ की। लेकिन अब आप किसी भी तरीके से, किसी भी गलती की वजह से, किसी भी ईमान की कमी की वजह से, शैतान के ट्रिगर की वजह से आप उस गलत फ़ैसले में आ गई हैं। और अगर आप वाक़ई तन उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है और मेक श्योर करना है कि जो भी बात बताई जाए उस पे अमल किया जाए। अ, जब इंसान अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो इट्स मीन डेफिनेटली मीन्स कि आप लोग वो चीज़ छोड़ना चाहते हैं। जब कोई भी इंसान कोई चीज़ छोड़ना चाह रहा होता है, तो कुछ चाह रहा होता है, तो उसके लिए स्टेप्स क्या लेता है वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि उसके लिए वो कितनी जद्दोजहद करने के लिए राज़ी है, कितनी मेहनत करने के लिए वो राज़ी है। सेम इसी तरीके से अ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप वो एक गलती जो एक गुनाह जो आपको रियलाइज़ हो रहा है बार बार कि ये गलत चीज़ है, इसको करने से मैं अल्लाह को कभी भी नहीं पा सकती। अगर आपके दिल में सोच आ रही है तो भी आप यहाँ पर मौजूद है जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हम कभी कभी हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो सब कुछ हम ना हमारी एक्शंस के अ, हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। लाइक मैं मिसाल देती हूँ कि जैसे अभी हम कोई भी जवाब देते हैं ना, तो हमने वो जवाब किसी ना किसी से सुना होता है, हमने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होता है जिसकी वजह से हम वो जवाब दे पा रहे होते हैं, हमने एक्सपीरियंस से सीखा होता है और हम अपने तजुर्बों से ही सीखते हैं। अगर आप इस वक्त किसी रिलेशनशिप में और आपको लग रहा है कि अब अल्लाह मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, तो इसके पीछे कोई ना कोई साइंस थी। आपने कुछ सीखना था, कुछ ऐसा होना था ताकि आप अल्लाह से के करीब आ सकें। सेम इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो कि हमें लगता है कि ये क्यों ही हुआ, ये क्यों ही हुआ, इतनी तकलीफ़, इतना डिप्रेशन। और लेकिन वो बहुत उसके बाद वो चीज़ें समझ आने लगती हैं कि ये, हाँ, इसके पीछे एक रीज़न था, एक वैलिड रीज़न था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सो जस्ट डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर अब आप चाह रहे हैं, आप आपने फ़ैसला कर लिया, पहला फ़ैसला है क्योंकि आपका अपना होगा कि आप वो चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। किसी भी चीज़ को जब हम अडॉप्ट करते हैं वो तो शायद इतनी आसान होती है, लेकिन उसकी आदत पड़ जाए या उसकी कहते हैं ना नशा लग जाए, तो वो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही एज़ इट इज़ जब आप दो यहाँ पे दो मुश्किलात आएँगी। एक तो आपके अपने लिए मुश्किल होगी कि आप उसको कैसे छोड़ें, और दूसरा जिस नामहरम के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसको भी तकलीफ़ पेश आएगी कि ये क्या बात कर रही है। देखिए, जब सबसे पहले अगर कोई मर्द अगर आपके साथ लॉयल है तो वो कभी भी आपको रिलेशनशिप में नहीं रखेगा। ये बात अगर हमारे माशरे में लड़कियों को समझ आ जाए तो बहुत सारे निकाह हो जाएं जल्दी, बहुत सारी मसाइल से हम बच जाएं, बहुत सारी लड़कियां खुदकुशियाँ ना करें, बहुत से लड़के बहुत जल्दी निकाह की तरफ आएँ, मेहनत करना शुरू कर दें, कमाना अच्छा स्टार्ट कर दें। तो ये हम मुझे लगता है कि नेग्लिजेंसी हम लड़कियों की तरफ से ही है, जिसकी वजह से ये लड़कों का ये माइंडसेट हो गया है कि अब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, शादी हम बाद में देखेंगे। और जब उन्होंने शादी के लिए लड़के देखने, तब उनके स्टैंडर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं, जब उनके पैटर्न्स ही चेंज हो जाते हैं, तो वो उस पैटर्न के मुताबिक, जिस पैटर्न के मुताबिक की लड़की उन्होंने देखी होती है रिलेशनशिप के लिए, उसको वो शादी के लिए कभी भी प्रेफर नहीं करते। ये मिसाल बात आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे कि इतनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं जो कि जिनको अपने टीन एज के रिलेशनशिप के लिए हुए और लड़की रिक्वायर्ड थी, लेकिन जब उन्होंने निकाह की बात आई, जब अपने 30s को जाने लगे, जब उन्होंने निकाह का सोचा, तो उन्होंने प्रायोरिटीज़ चेंज कर ली। ओके, अभी आपकी बात हो रही है। अब आप ऐसी स्टेज पर खड़े हैं कि आपने फ़ैसला कर लिया, आपको अल्लाह का खौफ है, आप चाह रहे हैं कि भी मैं यहाँ से निकल जाऊँ, एग्जॉस्ट हो गए हैं, आप थक चुके हैं लेकिन नाफरमानी कर कर के, क्योंकि आप सुकून में तो नहीं होंगी। शायद आपको वो टेम्परेरी थोड़ी देर का मज़ा तो आ रहा है। मज़ा और सुकून में बहुत फ़र्क होता है। सुकून मज़ा नहीं हो सकता, मज़ा सुकून नहीं हो सकता।
تو سکون ہوتا ہے کامنیس، ایک اطمینان، ٹھیک ہے. اور جو مزہ ہے وہ صرف ایک ٹمپریری 2 منٹ کا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ 2 منٹ کے مزے کے بعد وہ کافی دیر کا اس کا ریگریٹ رہتا ہے. تو آپ اس مزے کو چھوڑ کے اگر اپنے سکون کو سلیکٹ کر لیا ہے تو آپ سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے کیا وہ سب غلط تھا. اس کے بعد جس بھی مرد کے ساتھ آپ ریلیشن شپ نا اس کو آپ نکاح کی بات کریں. اور لڑکیاں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بات کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ اب نکاح کی طرف آتے ہیں، نکاح کی طرف آتے ہیں، لیکن وہی آپ کو ٹال رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ چکا ہے کہ اب یہ تو نہیں کرنے والا تو اس کو اللہ حافظ کہیں. ابھی یہاں پہ 2 طرح کے مرد ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ جو کہ آپ کے فیصلے کی رسپیکٹ کرے گا اور وہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے تو ریلیشن شپ ہی رکھنا ہے، تو اس کو کوئی اور بندی مل جائے گی، اس کے لیے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی، وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور پہ جمپ کر لے گا. لیکن کچھ دوسری طرح کے ڈھیٹ مرد بھی ہوں گے جو آپ کو نہ تو چھوڑیں گے، نہ تو وہ آپ سے نکاح کریں گے، نہ اگر آپ زندگی میں ان کو چھوڑ کے موو آن کرنے لگو گے تو وہ آپ کو موو آن بھی نہیں کرنے دیں گے. وہ چاہیں گے کہ بس یہ ہی لڑکی ریلیشن شپ میں رہے میرے ساتھ. میں خود بھی گناہ گار ہوں گا، میں اس کو بھی گناہ گار کروں گا. اور اگر آپ کہیں گی کہ مجھے اللہ کا خوف ہے تو وہ آپ کو یہ خوف دلائے گا کہ تمہارا اس وقت اللہ کا خوف کہاں چلا گیا تھا جب تم آئی تھی، یا اب اگر تم میرا دل توڑ کے جاؤ گی تب تمہیں اللہ بخش دے گا. تو اس کے مطلب ایسے سو کال مرد ہیں، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا مطلب مرد کیسے ہو سکتا ہے جو کہ رام ریلیشن کی بات کر رہا ہے. تو اس کو کہیں کہ اللہ کا حکم پہلے یہ ہے اور جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے میں اس کو ٹھیک کروں گی. اور اگر اس کو واقعی مجھ سے جنونلی محبت تو وہ نکاح کرے، سمپل. اور ایسے مت کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ صرف آپ کو مینٹلی ٹارچر دیں گے، ٹراما دیں گے، اور وہ آپ کو ایموشنلی اسٹریس دیں گے. ایموشنلی اسٹریس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کے سامنے مینیپولیشن شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ ہاں دیکھو مجھے بھی ہر کوئی چھوڑ کے چلا جاتا، تم بھی چھوڑ کے جا رہی ہو، یہ وہ بہت بہت باتیں لے آئیں گے. مردوں کے پاس بہت باتیں ہوتی ہیں، بہت باتیں ہوتی ہیں. وہ آپ کو ایسی جگہ سے مینیپولیٹ کریں گے، وہ آپ کو ایموشنلی ٹریگر کریں گے، وہ آپ کو ہر طریقے کا ایک ٹراما دیں گے کہ نہیں تم نہیں جا سکتی، تم کیسے جا سکتی ہو، تم جاؤ گی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا. میرا دل ٹوٹ گیا تو میرا دل ٹوٹنا نا مطلب اللہ معاف کرے بہت بڑی چیز ہو جائے گی، اور تم اس کا مطلب تمہیں تو اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کریں گے نا. وہ آپ کو اس لیول پہ لے جائے گا وہ بندہ. آپ نے نہیں آنا، اس کی ایک بات میں نہیں آنا آپ نے. وہ جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں خودکشی کر لوں گا. بھائی تو کر، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آپ امپورٹنٹ ہے، آپ کا سکون امپورٹنٹ ہے اور کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. خود کو پریورٹی دینا بہت اہم ہے. چھوڑ دیں وہ جو کہہ رہا ہے، کہنے دیں. واٹ ایور واٹ ہی سیز، یو ہیو ٹو جسٹ کیئر اباؤٹ یو، یور سیلف. یو آر ورتھی، ناٹ ہی اور شی میں بی. اب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بنانا ہے. وہ جو مرضی کہہ رہا ہے، اب وہ 36 نمبر آپ چینج کر کے آپ کو میسیج کر رہا ہے، بلاک کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے. سمپل بلاک کرنے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ ویلا بندہ ہے، اس نے ہر جگہ ٹرائی کرنا ہے. اچھا میں بتاؤں گا، جب چھوٹی تھی اور میرے پاس فون تھا تو کبھی نہ مجھے کبھی ایسے غلطی سے رانگ نمبر آتا تو میں بہت پریشان ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں کون مجھے تنگ کرنا چاہ رہا ہے. یہ لڑکے ایویں ہوتے ہیں، ان کے پاس ملٹیپل نمبرز ہوتے ہیں. وہ ہر ایک کو ٹرائی کرتے ہیں، جو ان کو کون پوچھے گا رسپانس دینا وہ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سو اس بات پہ گھبرانا نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو وہ کر رہا ہے، اسٹاک کر رہا ہے بار بار. کوئی کسی کو کچھ نہیں کرتا. ہر دنیا میں ہر بندے کے پاس بہت کام ہے. جو ویلے مرد ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا کرنے کو، جنہوں نے جو بعد میں جب اپنی بہن اور بیٹیوں کو باہر گھر سے باہر لے جاتے ہیں اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہی مرد ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی بہن اور بیٹیوں پہ نظر رکھتے ہیں. اس طرح مطلب مرد اپنی حرکتوں سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے. جو وہ خود حرکتیں کر رہا ہے وہ خود ہی بھگت لے گا. آپ کو اس بات پہ پریشانی جو رہے ہیں، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو اسٹوک کر رہا ہے، کوئی آپ کو پیچھا کر رہا ہے، واٹ ایور، وہ خود بھگتے گا. آپ نکل جاؤ گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر آپ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 3rd اسٹیپ، آپ نے اپنا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ کرنا ہے. اللہ سے کنیکشن کیسے اسٹرانگ ہوگا؟ آپ نے قرآن سمجھنا ہے، قرآن کی طرف آنا ہے. جب آپ قرآن کی طرف آؤ گے نا، آپ کو صبر بھی آئے گا، کیونکہ آپ اس چیز کو چھوڑ چکے ہو کہ وہ بندہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوگا اور اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا میں کیا کروں گی، میں نے کیا اسٹیپ لے لیا. اس وقت
جو چیز آپ کو سکون دے گی، مدد دے گی، وہ ہے قرآن۔ قرآن کو تھام لینا ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ اس وقت آپ کو قرآن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ ضرورت۔ آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، آپ نے تفسیر سمجھنی ہے۔ یوٹیوب پہ بہت زیادہ تفاسیر موجود ہیں، آپ نعمان علی خان کی تفسیر سن سکتے ہیں۔ ایون میں نے ابھی ریسنٹلی سورہ رحمان کور کیا، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں۔ مطلب جو بھی آپ کو تفسیر اچھی سمجھ آتی ہے، آپ کو ریلیٹیبل لگتی ہے اپنی سچویشن سے، آپ وہ تفسیر سن سکتے ہیں، آپ اس کو نوٹس بنا سکتے ہیں، اس کی جرنلنگ کر سکتے ہیں، اور اپنے ارد گرد آیات، ریمائنڈرز وہ سب لگا سکتے ہیں، اپنے وال پیپر چینج کر سکتے ہیں۔ لائک میں آپ کو دکھاؤں، مجھے یہ آیت صورت بہت وہ اٹریکٹ کرتی ہے، تو میں یہ قال لا تخافا انی معکما اسمع وارا، کہ اللہ said have no fear I am with you be hearing and seeing۔ تو مجھے یہ آیتیں جگہ جگہ اپنے ریمائنڈرز لگائیں اپنے ارد گرد، خود کو بتانا ہے کہ میں اب وہاں نہیں جا سکتی، رونا ہے رول لے، وٹ ایور جو بھی کرنا ہے، لیکن وہ ہمارا اس زندگی کی طرف نہیں جانا۔ 6 مہینے، سال لگے گا، یو ہیو ٹو بی اسٹیبل، یو ہیو ٹو بی اسٹیبل ان یور لائف، یو سسٹین اٹ۔ اللہ آپ کو بہت حلال وے میں بہت اچھی چیز دے گا۔ جب آپ اللہ کے لیے حرام کو چھوڑتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ اس کو حلال سے ریپلیس کر دیتا ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی۔ تو اپنے آپ کو پیور بنائے، صاف بنائے، وہ ایک موتی بنائے جو کہ نصیب میں ہوتا ہے، جس کو صرف وہی کھول سکتا ہے، جس کو وہ اس کا آنر ہوتا ہے۔ ہر کوئی نہیں آ کے اس کو کھول سکتا، ہر کوئی اس کی ویلیو نہیں وہ خراب کر سکتا۔ آپ ایک بہت قیمتی شے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اپنی قدر کو پہچانے، جانے خود کو کہ اللہ نے آپ کو اتنا قیمتی کیوں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہت نعمتوں سے نوازا ہے، بہت نعمتوں سے۔ ہم صرف وہ لوگ ہیں جو نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتے، بس ہمارے آنکھوں کے آگے ایک ناشکری کی جو پٹی بندھی ہوئی ہے نا، ہم نے اس کو اتار کے پھینکنا ہے۔ جس دن میں نے یقین کرے، وہ جب وہ پٹی اتر کے آنکھوں سے گری ہے نا میری، مجھے دنیا کی ہر چیز نعمت نظر آئی ہے، ہر خیر، ہر شر میں بھی نا مجھے خیر نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور جب آپ کو شر میں سے بھی خیر نظر آنا شروع ہو جائے نا، تو آپ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے سارے احسان ہی آپ پر کر دی ہیں، اللہ نے ہر چیز ہی آپ کو دے دی ہے۔ ابھی جو ایک چیز نہیں ہے، اس کو مانگتے ہوئے بھی آپ کو وہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ تو اللہ نے مجھے دیا، میں اس کو پہلے تو شکر تو کر لوں اچھی طریقے سے، اور آپ شکر کریں گے اور آپ کو اور ملتا جائے گا۔ شکر، گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو مزید سے مزید تر دلاتی جاتی ہے۔ تو آپ نے خیال کرنا ہے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے آپ کا، ٹھیک ہے؟ آپ بہت امپورٹنٹ ہے، بس آپ نہیں کھونے چاہیے، باقی دنیا کچھ بھی ہو جائے۔ ابھی ایسے کوئی بھی کچھ ہو جائے تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ مطلب کچھ بھی ہوا ہے، لیکن میرے ساتھ تو میں ہوں نا، ابھی گیم میرے ہاتھ میں ہی ہے، ابھی میں سب ٹھیک کر لوں گی، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب میرے ساتھ میں ہی نہیں رہوں گی تو پھر سب ٹھیک نہیں ہوگا نا۔ تو ابھی آپ کے ساتھ آپ ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے۔ جب آپ کے ساتھ آپ کا اپنا آپ ٹھیک ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں سولوشن کی طرف چلی جاتی ہے۔ صرف تھوڑا سا وہ وقت لگتا ہے، وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ تکلیف بھی آپ کو کچھ سکھاتی ہے۔ تو جو بھی ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، یہ اللہ کی دنیا ہے، ٹمپریری ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی نعمتوں پہ اپنی آنکھوں غور سے دیکھ لیں تو یہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر کثیر، ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔